बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू K2 ऑनलाइन एंड वेलकम टू K2 टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद। तारीख इस बात की शाहिद है कि जब भी वतन अजीज़ पे कोई ऐसा लम्हा आया कि जब दुश्मन ने वतन अजीज़ को मैली आंख से देखा तो हमारी पाक फ़ौज ने न सिर्फ दुश्मन की आंखें नोची बल्कि दुश्मन को नाकूचन ने भी चुभाई। इसकी मिसाल जब हम देखते हैं तो 1947 से ये सिलसिला शुरू होता है, फिर 56 तक जारी रहता है। उसके बाद जब हम देखते हैं कि 1965 की जो वॉर होती है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, उसके बाद फिर हमने देखा कि 1971 की वॉर होती है और गाए बगाए ये सिलसिला आँख मिचोले की तरह हिंदुस्तान करता रहता है। लेकिन आज जब हम बात करते हैं 2025 की, तो इससे पहले जब हमने देखा कि जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर जहरीत की तो पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने उसको बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। लेकिन दुनिया इस चीज़ को मानती है कि पाकिस्तानी अफवाज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। लेकिन जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, ये हमारी बदकिस्मती है कि आपने ये देखा होगा कि मोहब्बतों के और दोस्तियों के भी असूल होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दुश्मनी के भी असूल होते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जो हमारा दुश्मन है वो मकार भी है, वो अय्यार भी है और इसके साथ वो बुज़दिल भी है। उसको इतनी ज़रूरत कभी पड़ती नहीं कि वो पाकिस्तानी अफवाज के सामना कर सके, उससे आगे खड़े होने की ज़रूरत तक कर सके। लेकिन हमेशा अपनी मकाराना सोच के सामने रखते हुए वो निहत्ते हमारे शहरी को टारगेट करता है और साथ साथ जो हमारे स्कूल्स के बच्चे होते हैं, मासूम बच्चे होते हैं, उनको टारगेट करता है। ये रविश कब तक उसकी रहेगी, ये रविश कब तक चलती रहेगी, ये हम बिल्कुल नहीं जानते। लेकिन हिंदुस्तान को बार बार मुँह की खानी पड़ती है और हिंदुस्तान कभी भी बात से नहीं आता। कभी तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो उसकी सरपरस्ती में पलने वाले, जो उसके जो पालतू जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जो दहशतगर्द जो वो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, उनके साथ मिल मिलाप करके वो हमारे जो वहाँ पे निजी जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनको निशाना बनाया जाता है, जो हमारे आवाम होते हैं उनको निशाना बनाया जाता है और साथ साथ मासूम बच्चों को निशाना बनाया जाता है। हमने ये देखा कि हाल ही में जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान जो यहाँ पे जंग होती है, जो वॉर होती है, इसमें जो पाकिस्तान की जो इमेज था दुनिया के सामने बड़ा वास किया, बड़े ज़बरदस्त अंदाज से पाकिस्तान अपने आप को डिफेंड किया। एवं अंदर के हिंदुस्तान को भी ये लगा कि जिस मुल्क को मैं पुकार रहा हूँ, जिस मुल्क के साथ मैं जंग कर रहा हूँ, वो कोई मुल्क आम मुल्क नहीं है, वह मुल्क पाकिस्तान है। अगर हिंदुस्तान अगर अपनी फौजी कोर के ऊपर लड़ रहा है, अगर उसका बहुत मान है, अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर मान है, उसे अगर मान आप एमिनेशन के ऊपर मान है, लेकिन पाकिस्तान का जो सिपाही वहाँ पर लड़ रहा है वो फिर टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर तो लड़ ही रहा होता है, लेकिन असल जो उसका महवर होता है, जो उसका मकसद होता है, जो जंग में शरीक होने का, वो शहादत का रुतबा आता है। क्या एक खूबसूरत बात है जब एक फौजी जो हमारा नौजवान अगर मैदान जंग में जाता है तो वो किस एतबार से सरशार होता है, उस शहादत के रुतबे को सामने रख के वो बहादुरी का वो वहाँ पे बेहतरीन तरीके से दुश्मन को वार को खुद सहता भी है और बेहतरीन तरीके से उसको यहाँ पे जवाब भी देता है। लेकिन आज जब हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान ने जो उसके वहाँ पे कारिंदे काम कर रहे हैं बलूचिस्तान में, उसने एक ऐसे बुज़दिलाना एक दफ़ा फिर हरकत की है कि मासूम बच्चों की वैन के ऊपर उसने यहाँ पे हमला किया है, जिसमें कई बच्चे वहाँ पे शहीद हो गए हैं और कुछ ज़ख्मी भी हैं। तो जनाब आज पूरे पाकिस्तान इसके ऊपर गमज़दा है, दुखी है, हम बहुत इसके ऊपर यहाँ पे नादिम है और दुख होता है कि वो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो स्कूल की वैन में थे, जो स्कूल जा रहे थे, जो मुस्तकबिल के सहाने ख्वाब लेके स्कूल जा रहे थे, अगर उनके ऊपर हिंदुस्तान अगर अपना बुज़दिलाना वार करता है तो ये फिर हिंदुस्तान की उन बच्चे के ऊपर वार नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के हमारे पाकिस्तानी के ऊपर वार है, हिंदुस्तान के हमारे 24 करोड़ आवाम पे वार है। और हम कभी भी ऐसे वार को अपने मुल्क के ऊपर होने नहीं देंगे। अगर हिंदुस्तान अगर इससे अगर बाज नहीं आता, जिससे पहले जो हिंदुस्तान को नाकू चने जो वाए हैं हमारे फौज ने, तो हिंदुस्तान अभी तैयार है कि इसका बदला यहाँ पे ले लिया जाएगा। तो जनाब आज आप प्रोग्राम देख रहे हैं K2 ऑनलाइन, मुझे कहते हैं मोहम्मद एजाज बशीर और माज़द पैनलिस्ट जो आज के शो में हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं उनका तारफ़ कराता चलूँ, किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। मेरी मुराद जनाब हमारे साथ जो सबसे पहले हैं प्रोफेसर डॉक्टर राव मोहम्मद अफजल खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। मिजाज ग्रामी। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब मीर खान कैथरान साहब, रहनुमा जमात इस्लामी और बलूचिस्तान के अजीम रहनुमा भी हैं और सरपरस्त भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और उनके साथ साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं जनाब तारक राजपूत जलाल साहब, एडवोकेट, सीनियर तजज़ियाकार हैं और एंकर पर्सन भी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के शोज़ में आप इनको देखते भी होते हैं। हमारे खुशकिस्मती है कि वो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया जी प्रोफेसर साहब। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं। इससे पहले हमने देखा कि हिंदुस्तान ने जब भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो हमारी बहादुर अफवाज उसको नाकूच चने चुभाई। लेकिन आज यहाँ पे हिंदुस्तान की सरपरस्ती यहाँ पे पलने वाली एक ऐसे जमात की जिसने दहशत गर्दी का एक लिबादा उड़ा हुआ है और उसने आज वो करके दिखाया कि हमारे जो निहत्ते जो वहाँ पे मासूम बच्चे हैं उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया। इसको आप किस तनाज़र में देख रहे हैं? क्या एक और वार की तरफ इशारा है? जी हाँ, मैं पहले तो ये बताऊं कि ये लोग जो
پروکسی ہے ہندوستان کی جو دہشت گردی میں ملوث ہے BLA کے نام سے. یہ بلوچی جو ہے وہ بڑی خوددار قوم ہے, بلوچی بڑی ہی باصول قوم ہے. بلوچی اور مسلمان بھی ہو وہ کبھی بھی بچوں پہ وار نہیں کر سکتے, وہ کبھی بھی عورتوں پہ وار نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروردہ جو لوگ ہیں یہ پیسے لے کر کرائے کے کفار کے لیے کام کر رہے ہیں. تو پہلے تو یہ نام استعمال کر رہے ہیں BLA کا, یہ بلوچی نہیں ہے, یہ ہندوستان کے ایجنٹس ہیں جو ان کو کام کر رہے ہیں. اس کی ثبوت یہ ہے کہ بلوچستان کا بچہ بلوچستان کے تمام لیڈر نہ صرف مذمت کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے ایک اور بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بلوچی قوم کو جو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اس کا انتقام لیں گے اور کسی کو نہیں چھوڑیں گے. یہ تو ہے بلوچوں کی طرف سے, لیکن ہندوستان جو ہے وہ اپنا کام مسلسل کرتا رہے گا تا وقت کہ اس کو وہ جواب نہ دیا جائے جو کسی بھی کم ظرف دشمن کو دیا جا سکتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اب ہمارے پاکستانی بھی, ہمارے بلوچی بھی اور ہماری فوج بھی ڈٹرمن ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں مروائیں گے. آپ دیکھیں یہ اتنا کمزور دشمن ہے, اس نے پہلا جو حملہ کیا 6-7 کو وہ بھی مسجد کے ساتھ بچے جن گھر تھے مسجدوں اور ان میں عورتیں اور بچے مرے. آج بچیاں چھوٹی چھوٹی کوئی اس کو دیکھ لے تو یہ کس طرف جا رہی ہے. یہ بات اب میں تھوڑا سا ایکسٹینڈ کروں گا, یہ بات یہاں تک نہیں رہنی. یہ پاکستان اور ہندوستان کی جنگ نہیں, یہ عالمی جنگ کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے وہ اس طریقے سے. یہ میں ایک نیا پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے وہ مشتعل کر رہا ہے تمام دنیا کو بھی ہم جو چاہے کرتے رہیں, نہ کوئی اقوام متحدہ کی کوئی حیثیت ہے, نہ پروٹوکولز دنیا میں اصول ہیں جو جنگی اس کی کوئی حیثیت ہے. ہم جو چاہے کریں گے تو اس کے جواب میں پاکستان تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے فضل سے نہ صرف طاقتور اللہ نے کر دیا بلکہ 20 سال سے دہشت گردوں کو ختم کر چکا تھا. اب یہ جو تازہ دہشت گردی ہے یہ 100% انڈیا اور راک کی پیدا کردہ ہے, جس کا پہلا بندہ وہ کلبھوشن پکڑا گیا تھا. یہ اسی کے شاخسانہ ہے, اسی کی کڑی ملتی ہے, اسی کی کڑی. تو اب انشاءاللہ تعالی ہم من حیث القوم پیچھے لگے ہیں, لیکن اب دنیا بھی دیکھ لے کہ اگر اس نے فوراً انڈیا کو اس سے ختم نہ کیا تو ایک پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ نہیں ہوگی, یہ جنگ عالمی سطح تک وہ پھیل جائے گی. اس کو سنب کرے, اور محض ایک سستے سے کام کے لیے وہ کر رہا ہے. وہ ایک دہشت گرد ہے. میں ذرا بتاؤں, وہ جو انڈیا کا جو سربراہ ہے وہ ایک دہشت گرد ہے جو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میرا ہندوازم جون سا ہے اس کو میں پروموٹ کر دوں تاکہ میں الیکشن جیت جاؤں. الیکشن کی بھیڑ کرتے ہوئے صرف اس کے لیے اس نے کیا. ہمارے ساتھ جناب میر خان کیتھران صاحب, کیونکہ آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے اور وہ ایک ایسا خطہ ہے ہمارے پاکستان کی جان ہے, لیکن انڈیا کو جب بھی کوئی موقع ملتا ہے تو وہ ہمیشہ بلوچستان کا ہی انتخاب کرتا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری جو سیکورٹی فورسز بھی وہاں پہ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ہندوستان گائے بگائے کچھ ایسے وہاں پہ اپنے اوچھے ہٹکنڈے ضرور استعمال کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود کہ ہندوستان کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑتی ہے لیکن وہ ہندوستان باز نہیں آتا. آج کا جو یہاں پہ کرنٹلی انسیڈنٹ ہوا ہے دل کو دہلانے والا ہے, اس کے اوپر آپ کے کیا ریمارکس ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں پروفیسر صاحب, سب سے پہلے تو میں وہ جو خاندان ہے جن کی بچیاں شہید ہوئے ہیں, سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے پورے ان کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں, اور دکھ میں پوری قوم, ان کے غم میں پوری قوم شریک ہے. یہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہے, ایک ایسا سانحہ ہے, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور یہ نہ دہشت گردی ہے نہ کچھ ہے, یہ ایک معصومیت کے خلاف کھلی جنگ ہے, اور اس کو نہ کسی مذہب سے نہ کسی انسانیت سے آپ جوڑ سکتے ہیں. یہ اپنی لیمٹس کراس کر کے جو سانحہ ہے وہ ہے. اور رہی بات آپ نے انڈیا کی, انڈیا آپ کا ازلی دشمن ہے. انڈیا نے آپ کے خلاف جب بھی کوئی موقع آیا, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے وہ سندھ ہو, چاہے وہ KP ہو, چاہے وہ پنجاب ہو, اس نے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا. اس وقت بالکل ایسا ہے کہ بلوچستان کے حالات پچھلے چند سالوں سے ایسے ہیں کہ اس میں وہ شاید اس کو صاف ٹارگٹ ملتا ہے. جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کلبھوشن پکڑا گیا,
ان سروس ان کا جو ایک آرمی کا ملازم تھا میجر لیول کا وہ پکڑا گیا. اس کے علاوہ کئی ایسی وہ ہیں, وہ ایک بزدل دشمن ہے آپ کا, وہ آپ کے خلاف کبھی بھی میں نے ایک انٹرویو دیا تھا 2-4 دن پہلے جب ہم لوگوں نے الحمدللہ جنگ جیتی ہے. میں ابھی بھی کہتا ہوں پوری قوم کو مبارک دیتا ہوں کہ پوری قوم نے عسکری طاقت کے ساتھ ہم نے بلوچ, پٹھان, پشتون, سندھی, پنجابی, سب ہزارہ سب نے مل کر کے جو ایک جنگ لڑی ہے. کیونکہ جنگیں جب آپ کے اوپر آتی ہیں, جب یہ چیزیں آتی ہیں تو آپ کی عسکری قیادت یا آپ کا کوئی ایک ادارہ وہ نہیں لڑتا ہے جب تک پوری قوم نہ ہو ساتھ ہو. جنگیں قومیں جیتتی ہیں, جنگیں جو ہے نا آپ کی ایک یونائٹی جیتتی ہے. تو الحمدللہ اس یونائٹی سے ہم نے جیتی ہے. پھر میں نے اس دن بھی کہا, آج بھی میں کہہ رہا ہوں, ہم نے جب جنگ جیتی تو ہمیں کہیں سے ٹیلی فون بھی آ گئے, ہمارے پاس ثالثی کا وہ بھی آ گیا. تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا کہ ہم جیتی جنگ کو ٹیبل پہ بھی نہ ہارے. اس میں بھی ہماری جماعت نے بھی, ہمارے قاضی صاحب نے بھی, حافظ صاحب نے, حافظ نعیم الرحمن صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ اس جنگ میں بھی ہمارے ٹیبل کے جو اوپر 3 پوائنٹ ہوں, جس میں کشمیر ہو, جس میں جو انہوں نے ہماری معصومیت, معصوم مسجد اور سکول کے بچے ان کے اوپر وہ کیا. تو ان چیزوں کو ہم نے رکھنا ہے کہ آیا انہوں نے ایسی غلط فورسز آپس میں لڑتی ہیں کہ معصوم لوگوں کو آپ کیوں یار جا کر کے وہ بناتے ہو. تو یہ چیزیں, یہ ایک آپ کا کمزور, آپ کا بزدل, آپ کا مکار, آپ کا عیار دشمن ہی ایسا ہے. تو اس میں آپ کو من حیث القوم ایک ہونا چاہیے, ایک پیج میں ہونا چاہیے جس کے بعد آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں. اور انشاءاللہ جب بھی وہ آیا 65 سے لے کر آج تک اس کو منہ کی کھانی پڑی. اور آئندہ بھی میں کہتا ہوں ہمارا بلوچ, ہمارا پشتون, ہمارا پنجابی, ہمارا سندھی, ہمارا سریکی, ہمارا ہزارہ, ہمارا براوی, سب مل کر کے اس کو وہ جواب دیں گے کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد کریں گے. ہمارے ساتھ جناب طارق راجپوت جلال صاحب. جلال صاحب, یہاں پہ ایک بہت ہی زیر قسم کا نقطہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ جب ہندوستان پاکستان کو سر عام چیلنج کرتا ہے کہ بھئی ہمارے پہ حملہ کرو, تو ہم اس کو جواب دیتے ہیں. ہمارے پاک افواج اس کو دلی میں وہاں پہ گھس کے مارتی ہے. لیکن اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ جب ہندوستان اس جنگ سے بکھلاڑ کا شکار ہو کے جب اس کا اتنا نقصان ہو جاتا ہے, وہ خود ہی جا کے امریکہ کے پاؤں پکڑنا شروع کر دیتا ہے کہ سیز فائر کرا دو. لیکن اس کے باوجود جب تمام امن ہو جاتا ہے, لیکن ایسے اونچے ہتھ کنڈے انڈیا کیوں استعمال کرتا کہ نہتے شہریوں کو نشانہ بنانا, اسکول وین کو نشانہ بنانا, بچوں کا کیا لینا دینا انڈینز کے ساتھ, کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بہت شکریہ جی پروفیسر صاحب. سب سے پہلے آپ کا, اور سب سے پہلے تو جو آج بلوچستان میں جو انسیڈنٹ ہوا اس میں جو ہے وہ دل خون کے آنسو ہو رہا ہے. بحیثیت پاکستانی میں ان پوری فیملی کے ساتھ آج آپ کے اس K2 چینل کے تھرو ہم نہ صرف ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں, اظہار ہمدردی کرتے ہیں, بلکہ ان کو یقین دلاتے ہیں انشاءاللہ کہ ان کے خون کے ایک ایک قطرے کا جو ہے وہ حساب لیا جائے گا. بالکل لیا جائے گا. پاکستان کا جو آرمی چیف ہے سید جنرل عاصم منیر صاحب, انہوں نے کیٹاگوریکلی یہ بات کہہ دی ہوئی ہے کہ ہم نہ کسی دہشت گرد سے کوئی بات چیت کریں گے, اور جہاں پر ہمارے پاکستانی کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ یا پرابلم یا شہید کیا جائے گا, اس کے خون کا ایک ایک بدلہ لیا جائے گا. کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو جس طرح آپ نے ذکر کیا, جو انڈیا ہے, جو ہندوستان ہے, وہ نہ صرف مکار بھی ہے, عیار بھی ہے, بلکہ بزدل بھی ہے. دیکھیں نا, بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے ڈرتا ہے. بات کہنے سے مراد یہ ہے کہ تم نے ہمیں رات کے اندھیرے میں للکارا, تو پھر ہماری فوج نے تمہیں کیا جواب دیا؟ صبح فجر کی نماز پڑھی, اللہ اکبر کی صدائیں گونجی, اور پھر تمہیں وہ جواب ملا. تمہیں نہیں ملا, بلکہ اصل میں جو تمہارے پیچھے جو اسرائیل تھا, جو یہودی طاقتیں تھی, آپ نے بھی نوٹ کرنا ہے. آج یہ جو جنگ ہے یہ صرف پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ نہیں ہے, یہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہے. علامہ اقبال کی طرف جائیں. علامہ اقبال نے کیا کہا؟ دنیا میں 2 ہی قوتیں ہیں, ایک مسلمان اور دوسرا غیر مسلم. بالکل. آج ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جو پاکستان ہے یہ اسلام کا قلعہ اس کو کہا گیا ہے. آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول سرور کائنات نے کیا فرمایا؟ انہوں نے یہی فرمایا کہ میں نے اسلام کی بنیاد مکہ اور مدینہ سے رکھی ہے, لیکن مجھے اس کی خوشبو جو ہے وہ ہند سے آ رہی ہے. یہی علاقہ ہے. آج دیکھیں نا, آپ کا جو مکار, عیار, جو بزدل ہے, وہ آپ کے بچوں پر اٹیک کرتا ہے. کیا میسج دینا چاہتا ہے وہ ہم اس کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا اس قوم اور اس قبیلے سے تعلق ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے, اللہ اکبر کی صدائیں دی جاتی ہیں. اور بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کی ایک ہی امنگ ہوتی ہے, اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے شہید ہونا ہے. تم اس قوم سے لڑ رہے ہو,
کہ جس کی اولین جو خواہش ہوتی ہے وہ شہید ہونا ہے, اور تم کیا چاہتے ہو, تم زندگی چاہتے ہو, ہم تو کہتے ہیں, ہم نے تمہیں للکارا, ہمارے ساتھ ہماری فوج کھڑی ہے. اور الحمدللہ معذرت کے ساتھ جو ہمارے لوگ جو یہ کہتے تھے کہ فوج خدا نہ خواستہ, فوج نے ثابت کیا ہے جب وقت آیا تو فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ یہی میسج اور یہی پیغام ہے. آج صرف ہم نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی اس کو ریکگنائز کیا گیا. سر دنیا نے مانا ہے. دیکھیں آپ سے کئی گنا بڑا آپ کا دشمن جو ہے, آج کی ساری چیزیں نکارا ہوگی. جس طرح آپ نے کہا نا, جو جنگیں ہوتی ہیں نا, یہ سادہ سامان سے نہیں لڑی جاتی ہیں, یہ اللہ سے نہیں لڑی جاتی ہیں, یہ جذبے سے لڑی جاتی ہیں. اور جب بھی اس قوم کے جذبے کو جب بھی دشمن نے چیک کرنے کی کوشش کی ہے تو انشاءاللہ اس کو وہاں سے 100% جو ہے وہاں پر جواب ملا, اس کے منہ کو کھانی پڑی ہے. لیکن آج ہم نے اپنی کیا کرنا ہے, ہمارا صرف ایک کام ہے, آج ہم نے اپنی فوج کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہونا ہے. ہر وہ چیز جو ہمیں اس ملک سے دور کرے, جو ہمیں اس فوج سے دور کرے, ہم نے اس کے خلاف جو ہے سیسا پلائی دیوار کی طرح ثابت بن جانا ہے. آج ہم نے ثابت کیا نا, تو پوری دنیا میں دیکھیں ہمارا نام گیا, پوری دنیا میں ہمارا مقام گیا, پوری دنیا میں ہمارا کردار کیا. انسان مر جاتا ہے, اس کا کردار زندہ رہتا ہے. آج ہم نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ پاکستان ایسے خوددار لوگ ہیں, ایسے اپنے ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ہمارے سو آپس میں قسم کے اختلافات ہونا, آپ دیکھ لیں, آپ کو ایک پیج پہ نظر آ, دوسری سائڈ پہ کیا ہوا جی, آج وہ بٹے ہوئے ہیں, آج وہ تقسیم ہے. اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے اور ہم نے یہ ثابت کیا ہے انشاءاللہ. اور میں خاص طور پر اس کا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں, خاص طور اپنی تمام فوج کو, اپنے سپہ سالار کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. اور میں یقین دلانا چاہتا ہوں آج اس K2 چینل کے تھرو انشاءاللہ جب بھی ہمارے پہ برا وقت آئے گا, جب بھی کوئی دشمن ہمیں للکارے گا, انشاءاللہ اس سے بھی بڑھ کر اس کو جواب دیں گے, ہم جواب دیں گے. اور سب سے بڑی بات ہے جو پاکستانی جو تمام پولیٹیکل یہاں پہ پارٹیز ہیں ان سب نے مشاورت کی اور سب ایک پیج پہ تھے. ہندوستان کا شاید یہ ڈاؤٹ تھا کہ پاکستان بٹا ہوا ہے, پاکستان تقسیم ہے, یہاں پہ جو ہماری سیاست ہے وہ انتشار کا شکار ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ جب بات پاکستان کی آتی ہے تو سب ایک پیج. گھروں میں اختلاف ہو جاتے ہیں نا, لیکن جب پاکستان کی بات آئے گی, ہم تمام سیاسی مذہبی گروہی عزائم سے بالا تر ہو کر ہماری سوچوں کا محور صرف اور صرف پاکستان پاکستان. کیونکہ K2 آن لائن پروگرام میں یہاں پہ ٹائم ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف جائیں گے, لیکن سب سے پہلے ایک وقفہ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین. آپ دیکھیں پروگرام K2 آن لائن. مجھے کہتے ہیں محمد اجاز بشیر, اور کیونکہ ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کے ساتھ ہم یہی بات کر رہے تھے جو آج ہندوستان نے اپنی جو سب آدمی جو یہاں پہ کہ ایسی جماعت ہے کہ جس کے تھرو انہوں نے ہمارے پاکستان میں بلوچستان کے اوپر انہوں نے ایک معصوم بچوں کی وین کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے, تو آج پورے پاکستان یہاں پہ سوگ میں ہے, دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ اگر ہندوستان کو اگر کچھ ایسا اقدام کرنا بھی تھا تو سر عام وہ ہمیں للکارتا, جس سے اس سے پہلے ہندوستان کو جواب ملتا ہے, آج بھی اس کے یہاں پہ مل کے رہتا ہے. ہندوستان کسی بھی سرپرائز کا یہاں پہ وہ متلاشی ہوتا ہے, ہمیشہ ہماری پاک فوج اس کو سرپرائز دیتی ہے. لیکن آج ہندوستان نے جس طرح ہمارے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا ہے, ہم پورے پاکستانی قوم اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوگ میں ہے. ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ہم نے مختلف بات یہ بھی دیکھا کہ ہندوستان جب بھی ہمارے کچھ ایسی بزدلانہ حرکات کرتا ہے, اس کے بعد جو ہمارے پاک فوج کی طرف سے جو یہاں پہ جواب دیا جاتا ہے, بڑے زبردست قسم کا جواب دیا جاتا ہے. تو آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس کا جو ریئیکشن جائے گا ہمارے پاکستانی فوج کی طرف سے وہ کیا ہوگا؟ جی ہاں, بات یہ ہے کہ پاکستان فوج نہ صرف پاکستان کی محافظ ہے اور اس نے ثابت کیا کہ بہت مضبوط محافظ ہے, بلکہ میں آپ کے توسط سے دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستانی فوج اتنی سمجھدار اور اتنی بہترین ہے کہ اس نے دنیا کو بھی ایک عالمی جنگ سے فی الحال بچا لیا. ورنہ ہندوستان نے جس طریقے سے پہلے حملہ کیا, پھر ڈرون بھیجے, پھر نورخان ایئرپورٹ پہ حملہ کیا, اس کے بعد عالمی جنگ کی شروعات ہو جاتی, لیکن انہوں نے اسے کنونشنل, اب یہ بات سننے میں بڑی ہے, کنونشنل ہتھیاروں سے ہی اتنا پوری طرح پیٹا کہ وہ بوکھلا کر امریکہ کے پاس گیا کہ مجھے بچاؤ. بصورت دیگر میں یہ کہتا ہوں کہ 1 ارب 40 کروڑ ہندوستانیوں کا بھی دشمن ہے ان کا رہنما, جو وہ خودکش حملہ تھا پاکستان پہ, جب اس فوج کے, اس متحدہ فوج کے ہوتے ہوئے, اس متحدہ جس طرح پاکستان کے ہوتے ہوئے, جس نے 20 سال سے ٹیررسٹ اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں وہ مہارت حاصل کر لی, ٹیکنالوجی میں وہ مہارت حاصل کر لی,
پاکستان کی فوج دنیا کی اس وقت مضبوط ترین فوج ہے، اور اس کا جو سپہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر، وہ اس کا ثانی اب دنیا میں کوئی نہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان نہ صرف خودکشی کرنا چاہتا ہے بلکہ 1 ارب 40 کروڑ لوگوں کی جان، ہماری نہیں، اپنے ہندوستانیوں کی جان بھی داؤ پہ لگا رہا ہے۔ انہیں چاہیے کہ اس بیوقوف اور فاتر العقل رہنما سے فوراً جان چھڑا لیں، ورنہ دیکھیں پاکستان نے تو بچا لیا انہیں، ورنہ اس نے جو اس طرح اب اگلی بات ہے، اگر یہ اس سے باز نہ آیا، اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میرے بچے مارتے رہیں گے، تو اب نیکسٹ ٹائم میں اپنے بچے نہیں مرواؤں گا، پھر میں وہی کروں گا جو ایک ایٹمی طاقت کو کرنا چاہیے، اور پاکستانی فوج سے کبھی گریز نہیں کرے گی۔ نہیں، گریز نہیں، تو صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا کچھ کریں گے نسلیں یاد رکھیں گی۔ تو نسلیں عام گولی کو یاد نہیں رکھتی، نسلیں ایٹمی جنگوں کو یاد رکھتی ہیں، کہ اگلی نسل نے یاد رکھا۔ بالکل ایسا ہی۔ تو آپ سے مراد ہے ایک یو این او اب اپنا کردار ادا کرے، اگر اقوام متحدہ تباہ ہو جائے گی اگر اس نے فوراً، اور ہندوستانی بھی تباہ ہو جائیں گے، ہمیں تو تباہ کرنے سے پہلے وہ خود تباہ ہونے، تو اس ایسے بیوقوف آدمی کو نکال کر باہر پھینکے، بلکہ اسے سزا دیں۔ وہ ایک جرائم پیشہ آدمی بن چکا ہے جو ان کا سربراہ ہے، اسے سزا دیں کہ اس نے امن سے چلتے ہوئے ملکوں میں ایک خود ساختہ ایک حملہ کروایا، اور اب جو سیاح ہیں وہ بھی سوچ کے آئے کہ یہ جس طرح ہمارے سافٹ اس کے لیے بچے، اسکول کے بچے اور مسافر ہیں، اس طرح وہ اپنے سیاحوں کو مار کر خود، اور پاکستان کا نام کا بہانہ کر کے کیا، کل کو کوئی باہر سے سربراہ آئے گا، باہر سے کوئی وفد آئے گا، اسے خود ہی مار دیں گے۔ وہ یہ پاگل ہو گیا ایک شخص، اس کو لگام دیں، بس لگام دیں۔ امیر خان صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں جس طرح ہم یہ کہ کھیلوں کا میلہ ہے، PSL ہو رہا ہے، ہماری عوام خوشحال ہے الحمدللہ، بھلے ریلیکس ماحول میں میچ انجوائے کر رہے ہیں، اس طرح انڈیا میں بھی IPL ہو رہا ہے، وہ لوگ انجوائے کر رہے تھے، لیکن پہلگام کا خود ساختہ وہاں پہ حملہ کر کے، یہ پورا انسیڈنٹ کر کے، ہندوستان میں ایکچوئل جو مودی گورنمنٹ ہے وہ یہ چاہ رہی تھی کہ الیکشن کا ون کرنا، لیکن اب یہ جو انہوں نے یہ اسٹوپڈ قسم کی جو حرکت کی ہے، یہ ان کے گلے پڑی ہوئی ہے، اور اسی طرح جب ان کو جنگ میں بھی منہ کی کھانی پڑی، اور ہر محاذ پر ان کو منہ کی کھانی پڑی، انٹرنیشنل میڈیا کی دیکھیں، اس کے ساتھ ہندوستان کا اپنا میڈیا دیکھیں کس طرح غلط ان کی یہاں پہ خبریں بریک کر رہا ہے، اور یہ تمام کے تمام ان کے گلے پڑ رہے ہیں۔ آج آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو انسیڈنٹ آج کا کی ہے، کیا یہ ان کے منہ کے اوپر کوئی کالے تماچے سے کام نہیں ہے؟ دیکھو، میں نے آپ کو کہا پروفیسر صاحب، یہ جو آج کا انسیڈنٹ ہے یہ کسی فاشسٹ ذہنیت کی وہ کرتا ہے، عکاسی کرتا ہے۔ یہ مودی، پروفیسر صاحب نے کہا مودی جو ہے نا ایک فاشسٹ، ایک سیلفش، ایک چھوٹے سے الیکشن کے لیے اپنی 1 ارب 40 کروڑ انڈیا کی جو آبادی ہے اس کو بھی وہ کر رہا ہے، مینٹلی ڈسٹرب کر رہا ہے، نقصان دے رہا ہے، داؤ پہ لگا رہا ہے۔ پاکستان تو یہ اپنے ذہن سے بھی نکال دے، انشاءاللہ ہمارے پاس ہمارا جو فوجی لڑتا ہے اس کے ساتھ کلمے کی، اللہ اکبر کی جو طاقت ہے، اس کے آگے نہ کوئی کسی کا کوئی ہتھیار ہے نہ کچھ ہے، وہ اپنی سب کچھ داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ تو اس وقت اس کا جو جذبہ ہوتا ہے نا، اس جذبے کو ہمارے آپ پیغمبروں کے زمانے سے دیکھتے آئے، اس جذبے کو کسی نے شکست نہیں دی، نہ کوئی مودی جیسا فاشسٹ آدمی دے سکتا ہے۔ یہ بدقسمت آدمی، یہ بدبخت آدمی پورے خطے کو، پاکستان جیسے کہ پروفیسر صاحب نے کہا، یہ پورے خطے کو خراب کر رہا ہے۔ میرے خیال میں انڈیا کی عوام کو چاہیے کہ اس کو اس کی سزا دیں۔ اس کی بدقسمتی یہ ان کے اپنے ملک کی عوام کی ہے، وہ جہاں پہ غربت ہے، جہاں پہ ہیلتھ کے مسائل ہیں، جہاں پہ ان کے دوسرے مسائل ہیں، وہ مسائل حل کرنے کی بجائے وہ ان کو ایک ایکسٹریمسٹ میں لا کر کے جنگوں کے اس میں الجھا کر کے اپنے لوگوں کے اپنی کارکردگی دکھانے کی بجائے ان چیزوں میں وہ کر کے اپنا الیکشن جیتنے کے لیے ہمیں بھی سب جو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ ہم لوگ بڑے خوشحال لوگ ہیں، پرامن لوگ ہیں، امن کے دائی ہیں۔ ہمارے صبر کو شاید وہ ہماری کمزوری سمجھ رہا تھا۔ جب 3 دن اس نے خوشیاں منائی، سب کچھ کیا، جب چوتھے دن اس کو جواب ملا تو وہ جا کر کے ٹرمپ کے پاؤں منہ میں بیٹھ گیا کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ میں نے اس وقت بھی یہ کہا کہ ہم نے کہا انشاءاللہ اس نے جنگ میں بھی وہ کھایا، ٹیبل پہ بھی وہ نقصان کھائے گا، اور انشاءاللہ ایسے چھوٹے موٹے اس سے انسیڈنٹ سے ہمارے
ہمارے حوصلے پست نہیں پست کبھی بھی ہوں گے. نہیں ہوں گے. ہمارے قوم کے لوگ ہم وہ لوگ ہیں. ہم اپنی اولادیں، ہم اپنی جان، ہم اپنا مال پاکستان پہ قربان کر کے ہم فخر محسوس کرتے ہیں. ہمیں فخر ہے. ہمیں یہ نہیں ہے کہ بھئی کہ اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے ہمارا دل آج خون کے آنسو رو رہا ہے. جو معصوم بچیاں شہید ہوئی ہیں ان کے اوپر جتنا میں نے کہا مذمت کی جائے، جتنا افسوس کیا جائے، اس کی کوئی وہ نہیں ہے. لیکن یہ وہ ہمارا مکار دشمن، بزدل دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہمارے حوصلے پست ہوں گے. ہمارا ایمان ہے، ہمارے اوپر کلمے کی جو طاقت ہے، ہمارے جو ایمان ہے، جو ہمارا جذبہ ہے، وہ ہم اس سے ہماری طاقت، ہمارے حوصلے ڈبل ہوں گے اور اس کو جواب ایسے انشاءاللہ اس سے بڑھ کر ملے گا. اور وہ جیسے اس سے پہلے ماضی میں ملتا رہا ہے. دنیا میں وہ فاشسٹ ذہنیت کو ایکسپوز کریں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ بھئی ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ ایسے بزدل لوگوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. طارق راجپوت جرال صاحب، ہمیں دیکھا کہ دہشت گردی کی جب بات کی جاتی ہے، پاکستان نے سب سے زیادہ سیکریفائس کیا ہے اکراس ورلڈ. جب ہم دیکھتے ہیں کنٹری میں دیکھتے ہیں سب سے زیادہ نقصان دہشت گردی کی آڑ میں پاکستان کا ہوا ہے. تو دنیا اس کو ماننے کے لیے پہلے تیار نہیں تھی، لیکن جو ریسنٹلی جو یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9-10 مئی کے بعد دنیا نے مان لیا کہ پاکستان کے ساتھ جو دہشت گردی کا جو لیبل لگا تو بیسیکلی وہ انڈیا کے ساتھ لگا ہوا تھا. پروفیسر صاحب اس میں ایک تو گزارش یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بیورو چیف ہمارے ساتھ ہیں جناب بلوچستان سے جابر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور جابر شاہ صاحب ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ جو ابھی کے جو تازہ جو صورتحال ہے اس انسیڈنٹ کے بعد کہ پوری پاکستانی قوم اس سوگ میں ہے، بچوں کے ساتھ ہے، ان کے والدین کے ساتھ ہے، اور وہاں کی کیا صورتحال ہے اور ہاسپٹلائزڈ کتنے بچے ہیں، کتنے لوگ زخمی ہیں، اس کے بارے میں آپ تمام ہمارے سننے والوں کی رہنمائی کیجیے. جی اجازت، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ صبح سویرے ایک بہت دردناک واقعہ پیش آیا. بلوچستان کا علاقہ ہے خوزدار، جو کوئٹہ سے کراچی روٹ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک لنک روڈ جاتا ہے یہ گوادر کی طرف سائڈ پہ. تو اس کو جو ہے 0 پوائنٹ کہتے ہیں. اس 0 پوائنٹ کے قریب اس سے پہلے بھی ایک واردات ہوئی تھی کچھ دن پہلے کہ 11 اہلکاروں کو شہید کر دیا گیا تھا چیک پوسٹ پہ. تو آج یہ واقعہ بھی اسی علاقے میں ہوا، اور یہ بس صبح سویر اسکول جا رہی تھی. اے پی ایس کے بچے تھے اس میں، اور اس میں ٹیچرز بھی تھی اور بچیاں بھی تھی. جو اس چوک پہ پہنچے، یہاں پر یہ 0 پوائنٹ پہ پہنچے تو ایک زوردار دھماکہ ہوا اس کے اوپر. اس کے بعد جو ہے موقع پہ ایف سی اور پولیس کے دیگر جو نوجوان تھے وہ پہنچے ہیں موقع پہ، اور ان لاشوں کو اور جو زخمی تھے ان کو اٹھایا، ریسکیو کیا اور اسپتال لے گئے CMH، جہاں پر ان کا علاج معالجہ ابھی بھی چل رہا ہے. اور کوئٹہ سے بھی ہیلی چلا گیا اگر کوئی اس میں زیادہ وہ کریٹیکل تھا، اور ان کو کراچی یا کوئٹہ لانا تھا، لیکن ان کا وہاں پہ علاج چل رہا ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ 5 افراد جس میں 3 بچیاں بھی تھی وہ بھی شہید ہوئی، اور 2 جو ہے وہ ڈرائیور اور کنڈکٹر وہ شہید ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس حملے کے بڑے واضح ثبوت ہیں. یہ بلوچستان میں اپنی جنگ کی ثبوت مٹانے کے لیے سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بزدل دہشت گرد جو PLA اور PLF کے نام سے جانے جاتے ہیں، یہ لوگ سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈ رہے تھے. ہمیں امید بھی نہیں تھی کہ یہ لوگ جو ہے بچوں کو ٹارگٹ کریں گے. اب ہم سے بھی کسی قسم کا یہ لوگ جو ہے نا توقع نہیں رکھیں گے کہ ہم کوئی نرمی سے پیش آئیں گے. ہم بھی جو ہے نا دہشت گردوں کا پیچھا کریں گے اور اس کا قلعہ کما کریں گے. اس کے بعد جو ہے اب شام کے وقت جو تھا پھر ہنگامی حالت میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی کوئٹہ پہنچ گئے ہیں، جہاں پہ وفاقی وزراء اور خواجہ آصف، محسن نقوی اور عطا تارڑ بھی ان کے ہمراہ ہیں، اور یہ کوئٹہ پہنچ چکے ہیں. یہاں پر خوزدار واقعے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ بلوچستان اور دیگر نے جو ہے سیکورٹی فورسز نے ان کو بریفنگ دی کہ یہ واقعہ کیسے کس علاقے میں ہوا اور اس میں کون ملوث ہوتے ہیں. یقیناً وزیر اعلیٰ بلوچستان نے تو یہ بھی کہا کہ اس میں انڈیا جو ہے وہ براہ راست، کیونکہ ہم نے پہلے بھی ایسے شواہد اکٹھے کی تھے جس میں ہندوستان براہ راست اس میں ملوث ہے،
اور خود انڈیا نے بھی وہاں سے کلیئر کیا ہوا ہے کہ جی ہم بلوچستان میں کارروائیاں تیز کریں گے. یقیناً وزیر اعلیٰ نے بھی یہ بھی کہا کہ جب اب حالیہ انڈیا کو جو شکست ہوئی ہے اب جو ہے وہ بلوچستان میں بدلہ لینا چاہ رہا ہے, وہ بھی چھوٹے بچوں سے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی. اب جو یہ واقعہ ہے اس کے بعد کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں عام لوگ جو ہے وہ سوگوار رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دہشت گردوں کا قلعہ کما کیا جائے. یقیناً ہر روز جو ہے اس علاقے میں کسی نہ کسی کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا, لیکن اس واقعے میں جو ہے بالخصوص چھوٹے بچوں کو نشانہ بنایا گیا جس کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی اور لوگ جو ہے وہ غم غصے کا اظہار کر رہے ہیں. یقیناً اس سے پہلے بھی ہرنائی کے علاقہ ہے اور کوئلہ لے جانے والی ٹرکس ہوتے ہیں یا پھر معدنیات یا پھر جو ہے یہ سنگ مرمر وغیرہ لے جاتے ہیں, ان ٹرکوں کو رات کی تاریکی میں دہشت گرد جو ہے وہ بہت شکریہ جابر صاحب, آپ نے ہمیں ہمارے پورے کام کو پوری پاکستان نیشن کو آگاہ کیا کہ جو وہاں پہ جو ابھی دہشت گردوں کی یہ بزدلانہ کارروائی تھی اس کے بعد کہ جو وہاں پہ احوال آپ نے ہمارے سننے والوں کے سامنے رکھے. ہمارے ساتھ ہیں جناب طارق راجپوت جرال صاحب. جناب انڈیا ہمیشہ بہانے کی تلاش میں ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو کسی نہ کسی طرح ذکر پہنچائے, لیکن وہ انڈیا ہمیشہ ناکام ہوتا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ چاہے سنتاس کا جو معاہدہ تھا, جو کانٹریکٹ تھا, اس کو یہاں پہ ان کو ڈیمولش کیا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو جعفر ایکسپریس تھی اس کے اوپر انہوں نے ایسے ہی بزدلانہ کارروائی کی اور اس کے بعد ہندوستان نے متعدد قسم کے بار تو مختلف قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہندوستان کی طرف سے آتی ہیں. یہ تمام کی تمام باتیں آج کے اس ہمارے پروگرام کا خلاصہ رہیں گے, لیکن یہاں پہ وقت وہ چاہتا ہے پروگرام K2 آن لائن میں ایک چھوٹے سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ونس اگین. جب ہم بریک میں گئے تھے, بریک میں جانے سے پہلے ہم طارق صاحب سے بات چیت کر رہے تھے. طارق صاحب اس کے اوپر جو آپ کا انالیسس ہے, جو آپ کی جو رائے ہے وہ کیا ہے کہ جب ہمارے حکومتی جو انسٹیٹیوشنز ان کی طرف سے کیا ہے, ہمیں عوام کا کیا رد عمل ہے, اس کے اوپر آپ جب دیکھیں جی سب سے پہلے تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک بڑا کلیدی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سراہنے والا کردار رہا ہے. دیکھیں جب آپ کی فوج اور آپ کی حکومت ایک پیج پہ ہوتی ہے نا, پھر اس کے رزلٹ پوری دنیا دیکھتی ہے اور آپ کے سامنے رزلٹ آ گئے نا, آپ کے سامنے رزلٹ آ گئے. میں جس طرح بیورو چیف صاحب وہاں سے بتا رہے تھے, بلوچستان سے وہ بات کرتے, انہوں نے دیکھیں لفظ یہ استعمال نہیں کیا, یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. انہوں نے کہا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ غمزدہ ہیں لیکن خوفزدہ نہیں ہیں. خوفزدہ نہیں ہے, فرق دیکھیں آپ, میں بار بار کہہ رہا ہوں, دیکھیں نا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 400 سے زائد مرتبہ جو جہاد کا حکم دیا ہے. ہم مسلمان ہیں, دیکھیں ہم نے ایک نہ ایک تو مرنا تو ہے, لیکن ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ جو ہمارا سپہ سالار ہے الحمدللہ. آپ دیکھیں جو ہی انڈیا یہ اپنی جو ہے بزدلانہ کاروائیاں شروع کرتا ہے, سپہ سالار آپ کا سب سے پہلے جو ہے وہ بارڈر کے اوپر پہنچتا ہے اور میسج کیا دے رہا ہے کہ میری جو فوج ہے وہ پیچھے ہے اور میں سب سے آگے کھڑا ہوں. یہ ہوتی ہے لیڈر کی نشانی, یہ ہوتی ہے سپہ سالار کی نشانی. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات یہاں پر بتا دینا چاہتا ہوں, جس طرح آپ نے BLA کا ذکر کیا, اب وقت آ چکا ہے کہ نہ صرف ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں, خاص طور پر میں یہ درخواست کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان سے, اپنی فوج کے سپہ سالار سے یہ بات کروں گا کہ جس طرح انہوں نے ان کے آقا کو جس طرح میسج کیا نا, پیغام کیا, ان کو پیغام کیا, اب ان کو بھی سبق سکھانے کی ضرورت ہے. جس طرح وہ کہہ رہے تھے نا رافیل طیارہ, آپ سنیں نا وہ جو انڈیا کے جو میڈیا چینل کے اوپر وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے تھے, رافیل یہ کرے گا وہ کرے گا, تو پھر کیا ہوا؟ جس طرح آپ نے بات کی یہاں پر تو لوگ یقین کریں وہ 700 سے زائد ڈرون جو انڈیا نے بھیجے نا, تو میں دیکھا تھا اور یہ بڑی دیکھیں ہمارے لیے بڑی فخر کی بات, اور لوگ وہاں پر جو گرتا تھا اس کو اٹھا کے موٹر سائیکلوں پہ لے کر جا رہے, بھائی تم ایسی قوم سے مقابلہ کرو گے. اب اس نے جو صاف کارن یہ ڈھونڈا کہ اس نے بچوں کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا. لیکن میں اس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم گھبرانے والے نہیں ہیں, ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, ہمارے بچے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم جس طرح آپ نے بات کی نا, اب کشمیر والا معاملہ جو اس نے واٹر وار کے حوالے سے جو معاملات شروع کیے تھے, اس پہ تو ہم نے کیٹاگوریکلی گورنمنٹ نے بھی اور جو آرمی چیف نے بھی بیان دیا جا چکا ہے DGISPR کے حوالے سے کہ وہ ہماری شاہراہ ہے. اگر تم نے پانی کے حوالے سے کوئی چھیڑ چھاڑ کی نا, تو تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں کہ تمہیں وہ پیغام اور میسج ملے گا. لیکن آج ضرورت یہ ہے کہ ہمیں ایک ہونے کی ضرورت, اور ہم نے وہ کے بھی دکھایا ہے الحمدللہ. اس میں صرف اور صرف میں یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ جس طرح خاص طور پر یہ اثاثہ رہا ہے K2 چینل کے حوالے سے, دیکھیں مثبت جو رپورٹنگ ہے نا, ہمیشہ ان کا یہ خاصہ رہا ہے.
اور آپ جس طرح کے پروگرامز کے حوالے سے، اس میں ہم نے صرف یہ کوشش کرنی ہے کہ جو اصل چہرہ جو دشمن کا ہے، ہم نے اپنی صفوں کے اندر اتفاق رکھنا ہے، اتحاد رکھنا ہے، اور جو بات ہمیں جو لیگل سورسز سے پتہ لگے نا، ہم نے خاص طور پر اپنے جو سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی اس طرح کی جو باتیں ہیں جن کا کوئی پیچھے سے ریکارڈ نہیں ہے، جو اتھینٹک بات نہیں ہے، ان کو پھیلانے سے بھی ہم نے درگزر کرنا ہے، کیونکہ اب ہمارا جو مقابلہ، یقین جانیے، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا ہے، یہ جو پاکستان ہے نا، یہ تا دیر قیامت تک رہنے کے لیے بنا ہے۔ اس میں حضرت صالح علیہ السلام کی ایک بڑی زبردست مثال ہے، انہوں نے حضرت صالح اونٹری کی مثال دی تھی حضرت شاہ نعمت اللہ ولی نے، کہ اونٹری کی مثال ہے، جو اس سے برا کرے گا اس کے ساتھ برا ہوگا۔ آج ہم اگر اپنے گھروں میں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اگر اپنے گھروں کے اندر محفوظ ہیں، اگر تو اس وجہ سے محفوظ ہے کہ بارڈروں کے اوپر جو اس ملک کے چوکیدار ہیں نا، وہ راتوں کو جاگ رہے ہیں، وہ راتوں کو قربانیاں دے رہے ہیں، ان کے سینے جو ہے وہ گولیاں کھا رہے ہیں، تو ہم نے ان کا تحفظ کرنا ہے، ان کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے۔ کیتھرن صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے، جاننا چاہیں گے کہ ابھی جو یہاں پہ ریسنٹ جو انسیڈنٹ ہوا ہے، پوری قوم بار بار میں کہنا کہ اس لیے سوگوار ہم دلی تکلیف ہوتی ہے جب ہم اپنے بچوں کو سامنے رکھتے ہیں، تو ہندوستان آخر ایسے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کر کے وہ ثابت کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں، ثابت آپ کو میں نے کہا نا، کہتے ہیں ہماری ایک وہ ہے کہ بھی آپ کا دشمن جو بھی نا، وہ اس کو بھی کوئی کردار والا ہو، اس کا بھی کوئی جو ہے نا لیول ہو۔ کہتے ہیں ہم نے دشمن بھی، ہماری بلوچی میں ایک گانا ہے، کہتے ہیں ہمارا دشمن بھی ہمیں جو ہے نا کوئی مرد ملنا چاہیے، وہ بزدل ہے۔ لیکن اس سے کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے کہ آپ معصوم، انوسینٹ بچے ہم کہتے ہیں سانجھے ہیں، بچے کسی کے نہیں، بچے سانجھے سب کے ہوتے ہیں، سب کے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ، میں کہتا ہوں بچہ جدھر بھی ملتا ہے، پھر اسلام میں، پھر ہماری روایتوں میں، پاکستانی قوم کی روایتوں میں، چھوٹے بچے، عورتیں، یہ جنگوں سے مستثنیٰ ہوتی ہیں۔ یہ آپ کا جو ورسٹ اینیمی ہوتا ہے، وہ بھی کم از کم اتنا لحاظ کرتا ہے کہ آپ کے بچے کہیں ہیں، ان کی مدد کر دیتا ہے۔ آپ کی عورتیں جب ان کے گھروں میں چلی جاتی ہیں میڑ مرکے پہ، وہ 100 قتل معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، وہ بدبخت ہے، وہ بزدل ہے، وہ مکار ہے، وہ عیار ہے، وہ فاشسٹ ہے، اس کو کیا کہیں، اس کو اپنی، میں نے کہا ہندو کمیونٹی میں ایک دن کچھ دن پہلے وہ سن رہا تھا، کوئی ولاگ چل رہا تھا، تو اس کی جو ذہنیت ہے، پیچھے سے بڑی لمبی چوڑی باتیں بھی وہ میں نہیں بتا سکتا ہوں، تو اس کی وہ ساری عکاسی کر رہی تھی کہ یہ شخص ذہنی طور پہ اس ٹائپ کا بندہ ہے کہ یہ جو ہے نا، اس میں انسانیت یا اس میں کوئی لیول کی چیزیں نہیں ہیں، یہ بدبخت، یہ فاشسٹ، یہ ایکسٹریمسٹ، یہ چھوٹے چھوٹے اوچھے ہتھ کنڈے کرنا اپنے لوگوں کو، کیا خیال ہے اس کا جواب اس کو نہیں ملے گا۔ صرف ایک کسی خواہش ہے کہ الیکشن جیتا جائے، بس اب وہ بھی اس کے گلے میں پڑ گیا ہے، وہ ایسے مطلب ایسی صورتحال میں انشاءاللہ پاکستان ایک اپنے حوصلے کے ساتھ دنیا کے سامنے اس کو ایکسپوز کرے گا، اور کر گیا۔ پاکستانی میڈیا، پاکستانی قوم، پاکستانی عسکری قیادت، ہمارے چیف نے، میں اس کو بھی سپاہ سالار کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس نے بڑی بردباری سے، بڑی بہادری سے، بڑی صبر سے، تین راتیں تعامل سے وہاں پہ، پتہ نہیں، میں اس دن بیٹھا تھا، کوئی دوست کہہ رہا تھا کہ انڈیا کے ٹی وی چینلز پہ دیکھو تو سارا پاکستان فتح کر لیا، ایک میں بچا ہوا ہوں جو میرے گھر میں بچا ہوا ہے، جو میں بچا ہوں۔ تو اس کے باوجود انہوں نے جب 3 دن کے بعد اس کی چیخیں نکلی، پھر پوری دنیا نے سنی، یہ میرے خیال میں اس کو لا حاصل جنگ ہے۔ جنگیں ہوتی ہیں، کسی کو جنگوں کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جہاد کی بھائی نے بات کی نا، جہاد ہمیں آتا ہے، لیکن ہمیں کسی مقصد کے لیے، ہم یہ تو نہیں ہے کہ ناجائز جا کر کے ایسے معصوم بچوں کو ادھر جا کر وہ کریں۔ ہم انشاءاللہ اس سے بدلہ لیں گے، ایسا بدلہ لیں گے کہ یہ یاد کرے گا، اور اس کے بعد ہم ایک لیول کا بدلہ لیں گے۔ ہم انوسینٹ معصوم لوگ، چاہے وہ بھارت میں ہوں، چاہے وہ پاکستان میں ہوں، چاہے وہ دنیا میں، ہمیں معصوم لوگوں کے قتل پہ افسوس ہوتا ہے۔ یہ بدبخت نے زیادتی کی ہے، تو انشاءاللہ پاکستانی قوم اس کا جواب دے گی۔ ہم نے پہلے بھی 1 ہفتہ پہلے، 15 دن پہلے اس کو جو اس کی چیخیں نکالی ہیں، دنیا نے سنی، پھر سنیں گی انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی تو بڑھتے ہیں، دیکھیں کہ پاکستان اور ہندوستان جوہری
ممالک کی لسٹ میں سیف اول بھی ہیں. اگر یہاں پہ اگر اللہ نہ کرے کچھ ایسی چیز ہو جاتی ہے جس طرح مودی بار بار اس کو ایکسٹریم لیول پہ لے جانا چاہتا ہے, پاکستان بیک فوٹ پہ آیا تھا بھائی اس کو مطلب نہ کیا جائے, اس کو باز رکھا جائے انڈیا کو, لیکن مودی بار بار لے کے جانا چاہ رہا ہے. کیا مودی کو جسٹ اپنی اقتدار سے لو ہے, اس کے اپنی عوام کا کوئی خیال نہیں ہے؟ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میں تو کلیئرلی میں نے پہلے بھی یہی کہا, مودی ذہنی طور پر ایک معذور شخص ہے جو الیکشن جیت کے ایک دفعہ آ چکا ہے, اور وہ ایک ایکسٹریمسٹ جو ہوتے ہیں نا لوگ, وہ خود کش حملہ آور ہوتے ہیں. مودی بذات خود ایک خود کش حملہ آور ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے 1 ارب 40 کروڑ لوگوں کو بھی مروا دے, خود بھی مر جائے, لیکن بعد میں وہ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اصل میں یہ جو اس وقت ہم کریٹیکل صورتحال میں سے گزر رہے ہیں, یہ ہماری فوج, ہماری سپہ سالار, ہماری حکومت, ہماری عوام بھی ایک حد تک ہی اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں نا. اگر فرض کریں کہ آپ کو یقین ہو جائے اب کہ میں آپ کو مار دوں گا, آپ 1 سیکنڈ دے لگیں گے, آپ پہلے مجھے مار دیں گے پھر جو بھی ہو. تو بات یہ ہے کہ ہمارے فوج نے بھی بڑے آرام سے, ہماری فوج آپ نے دیکھا کتنی ذمہ داری سے جنگ کے دوران بھی, میں سلام پیش کروں گا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کہ اتنی بہترین پلاننگ, قوم کو اکٹھا کیا, سائنٹسٹ اکٹھے ہوئے, سیاستدان اکٹھے ہوئے, عوام اکٹھے ہوئے, سارے اکٹھے ہوئے, لیکن اس کے بعد ہوا, اور اس کے بعد جو پیغام دیے پیغام یہ کہ ہم ایک پیج پہ, کیونکہ جب ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں پہ کیونکہ پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے چھوٹے سے کمرشل بریک کا, جب بریک سے واپس آئیں پھر گفتگو سے یہاں سے شروع کریں گے. سب سے پہلے ایک وقفہ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب اور میں, کیونکہ جو مودی کی جو ایک ذہنیت, جو ذہنی کیفیت ہے, وہ صرف اپنے گرد گھومتی ہے, ایک خول کے گرد گھومتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاکستانی افواج نے جس ذمہ داری کا اب ثبوت دیا ہے وہ دنیا کی عالمی طاقت دے سکتی. میں پاکستان کو عالمی طاقت کہہ رہا ہوں. ایٹمی طاقت اور عالمی طاقت اتنی ڈٹرمنٹ اور اتنی ذمہ دار نہیں ہوتی, اور مودی جو کچھ کر رہا ہے اتنی غیر ذمہ دار تو ایک پاگل سے پاگل, گھٹیا سے گھٹیا ملک بھی نہیں ہوتا. تو آپ نے نوٹ کیا کہ احمد شریف صاحب لیفٹیننٹ جنرل جو نمائندہ ہیں پاکستانی فوج کے, انہوں نے کتنے جچے تلے الفاظ میں اور کتنی صحیح باتیں ثبوت کے ساتھ دنیا کو پیش کی کہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہا, اور ان کی بات میں اتنا اثر ہو گیا کہ اب وہ جو کہہ رہے ہیں دشمن سمجھ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے. یہ ایک مضبوط قوم کی نشانی ہے, مضبوط فوج کی. تو آپ نے جو کہا نا کہ ایٹمی طاقتیں, اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ہمارے ساتھ کوئی اس قسم کا کھیل ہوا تو ہم وہ کریں گے جو ان کی نسلیں یاد رکھیں گی, تو اس بات کا مطلب ہندوستان اب یہی لے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی. تو اپنے بچوں کو بھی نہ مروائیں, ہمیں آپ کے بچوں سے بھی کوئی دشمن نہیں. ہم نے تو آرام سے امن سے رہ رہے تھے, ہم نے تو کوئی چھیڑ بھی نہیں کی. تم نے خود ایک فیبریکیٹڈ واقعہ بنا کے, اور ابھی بھی چھیڑ سے باز نہیں آ رہے. اب تم آگے ہو معصوم بچیوں کو مارنے پہ, تو تمہارے پہ تو تمہاری قوم کا اگر قہر نازل نہیں ہوتا تو اس قوم پر بھی ایک قہر نازل ہونے والا ہے, وہ قوم سمجھے. شاندار جلال صاحب, کیونکہ جب ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی بات کرتے ہیں, پاکستان پرامن ملک ہے. ہندوستان نے ہمیشہ پاکستان کی خوشحالی میں روڈ اٹکائے. ہندوستان نے ہمیشہ رکاوٹیں پیدا کی. ودن کہ ہمارے جو کرکٹ کی گراؤنڈ آج آباد ہیں الحمدللہ 16 سال تک ویران رہی, لیکن اس کے باوجود پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان پرامن ملک ہے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بالکل پرامن ملک ہے, اور اسلام کا جو کنسیپٹ ہے, جو اسلام کا درس ہے, وہ بھی یہی ہے کہ آپ کبھی بھی خود جو ہے حملہ آور نہ ہو. لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ اگر کفار تم پر حملہ آور ہوں تو پھر ان کو پیٹھ نہ دکھاؤ. مطلب میننگ بھائی یہ ہے کہ ان کو ایسا جواب دو کہ ان کو یاد رہے. دیکھیں, میں یہاں پر ابھی بات ہو رہی تھی, سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں مودی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے
کہ مودی نے وہ کام کیا کہ ہم مطلب دیکھیں نا بات دو فیکٹ بکھرے ہوئے تھے اس نے ہمیں یکجا کر دیا. آج آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سروے کے مطابق جو پاکستان کا جو گرین پاسپورٹ ہے پوری دنیا کے اندر اس کی ویلیو بڑی ہے, پاکستانیوں کی ویلیو بڑی ہے. پاک فوج کو جو ٹاپ کے جو فوجی لوگ ہیں نا, مطلب فار ایگزامپل اپنے آپ کو سمجھتے تھے جو صرف 2 گھنٹے 45 منٹ میں, یہ میں کہنا چاہوں دیکھ لیں, اور ایسا سبق دیا کہ جس میں دیکھیں نا اب بات یہ, لیکن جب ہم پر کوئی حملہ آور ہوگا پھر ہم مذمت نہیں کریں گے, پھر ہم مرمت بھی کریں گے, ہم مرمت کرنا بھی جانتے ہیں. یہ ثابت کیا آرمی چیف نے. دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں کر کے دیکھیں, جس نے کہا کہ وہ رقبے کے حوالے سے, آبادی کے حوالے سے, ساز و سامان کے حوالے سے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک دفعہ دونوں فوجیں مسلمانوں کی اور کفار کی فوجیں آمنے سامنے ہوئی. جب دونوں سپہ سالار سامنے ہیں تو دوسری کفار کی فوج تھی, ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ تھا, تعداد بھی زیادہ تھی. اب جو خالد بن ولید کے ساتھ جو فوج تھی وہ تعداد میں کم تھی. اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ سپہ سالار اب واپس ٹر لیں گے اور ہمیں کہیں گے کہ دوسری سائڈ پہ فوج بھی زیادہ ہے, اسلحہ بھی زیادہ ہے, تو اس طرح کرتے ہیں کہ آج سرنڈر کر دیتے ہیں. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ سپہ سالار کی آپ سوچ دیکھیں تو انہوں نے پیچھے مڑ کے پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ سامنے جو فوج کھڑی ہے, یہ جو سامنے سمندر کھڑا ہے, ان کو دفن کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا, کہ یہ تو مرے ہوئے ہیں, ان کے دلوں کے اندر تو اللہ کے رسول کی محبت ہی نہیں ہے, ہم تو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. میں نے پہلے گزارش کی نا, ابھی جو ٹائم ہے, ابھی جو وقت ہے, ہم نے میں پھر سپہ سالار کو خراج تحسین پیش کروں گا, اپنی گورنمنٹ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اس میں اب ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ ہم نے ایک ذمہ دار کرنا ہے, اپنی قوم ہونے کا ایک ثبوت دینا. اور خاص طور پر یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا, خاص طور پر لوگ بات کر رہے ہیں بی ایل اے کے حوالے سے, آرمی چیف نے کیا کہا جب انہوں نے کنونشن سینٹر میں تقریر کی, انہوں نے کیا کہا, یہ چند مٹھی پر لوگ, ایک سائڈ پہ جو ہے وہ لشکر جرار کھڑا ہے انڈیا کے حوالے سے, انہوں نے بات کی جس کے ساتھ اسرائیل کی طاقت ہے, طاغوتی طاقتیں, وہ کیا پاکستان تا قیامت رہنے کے لیے بنا ہے, اس کی طرف کو آنکھی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا ہے. لیکن یہ وہ جذبہ ہے. آج میں نے بات کی نا, جب سن 65 کے حوالے سے, سن 71 کے حوالے سے ہم نے سنا تھا, آج ہم نے پریکٹیکل دیکھا ہے. جب انہوں نے کہا جی جنگ, لوگوں نے کہا ہمیں جنگ پہ بھیجو جناب, میزائل آ رہے ہیں, لوگ وہاں پر بیٹھ کے کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا, ہمیں کوئی ڈر ہی نہیں, ہمیں خوف ہی نہیں. اصل میں جو مومن کی پہچان ہے وہ یہ ہے, اور مودی کو اب یہ بات سمجھ آ چکی ہے. آپ اب یقین رکھیں کہ مودی کو آگے بھی پتہ لگ چکا ہے کہ جو سپہ سالار ہے, جو فوج ہے, وہ ہر ٹائم کے لیے تیار ہے. ہم رات کو گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں نا, تو فوج جو ہے وہ وہاں پر پہرا دے رہی ہے. لیکن کشمیری جو ہمارے بھائی ہیں, ان کی آپ جدوجہد دیکھیں, ان کا آپ شہیدوں کا خون آپ دیکھیں, تو مودی نے وہاں پر کیا کیا. لیکن سب سے پہلے فرنٹ لائن کے اوپر آج دیکھیں نا, وہ بھی لوگ لڑے ہمارے ساتھ. تو اس میں صرف میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ایک واقعی ذمہ دار قوم ہیں. لیکن ہماری طرف اگر کوئی دیکھے گا تو ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے مقابلہ کریں گے, ہمیں اپنی جانوں کی پرواہ بھی نہیں ہے. بالکل صبر. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ قومیں جو ہے نا, قومیں خوف سے ختم ہوتی ہیں, قومیں اس سے نہیں ختم ہوتی ہیں, موت سے نہیں ختم ہوتی ہیں. ہمارے دلوں میں خوف نہیں ہے, ہم ختم نہ ہونے والے ہیں. ہمارے ساتھ کئی جنگیں ہوں, وہ قوم ختم ہمیشہ ہوتی ہے جس کے دل میں خوف ہو. ہم مسلمان ہیں, ہمارے دل میں خوف نہیں ہے, کسی اللہ کے بعد ہمیں انسانوں کا خوف نہیں ہے. جس کے دل میں خوف نہیں ہو تو اس قوم سے کون جیت سکتا ہے. ہارتی وہ قومیں ہیں جن کا ایمان نہ ہو, جن کا ایمان کمزور ہو. ہم الحمدللہ کلمہ پڑھتے ہیں, کلمہ گو ہے, لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے ہمارے پاس. ہمارے یہ مودی شودی انڈیا شنڈیا ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. کچھ نہیں کر. شاندار بات. کیونکہ پروگرام K2 آن لائن کی گھڑیاں بالکل ختم ہونے کے قریب ہیں, اور کیونکہ ہم آج کا جو پروگرام کریئر ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے جو بہادر افواج کو ساتھ ساتھ دکھ میں غم میں ہیں جو ہمارے معصوم بچوں کی. تو آج آخری میسج جو ہمارے نیشن کی ذمہ داری کی, سمپل سا میسج ہے, اسی طرح اتحاد کا قوم مظاہرہ رکھے, اسی طرح اپنی فوج کے ساتھ رہے, اسی طرح ہماری فوج ہمارے ساتھ رہے, اسی طرح ہم ترقی کریں ٹیکنالوجی میں بھی, سائنس میں بھی, ہر چیز میں, تو انشاءاللہ پاکستان کو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اچھا سا میسج ہے. بس میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ ہماری پاک فوج کو, ہماری قوم کو ہمت دے, ہر مصیبت سے, ہر آفت سے مقابلہ کرنے کی توفیق دے, اور ہمیں ہمارے اوپر اللہ اپنا اسپیشل حفظ و فضل کرے. آخری پیغام میری طرف سے, عوام کی طرف سے, کہ اے وطن جب بھی تو نے پکارا, بڑھ کے بدل دیں گے برے وقت کا دھارا, اور نکلیں گے کفن باندھ کے سر پہ تیرے بیٹے, گونجے گا عرش پہ تیرے نام کا ہی نعرہ, اور اے وطن ہم تیری محبت کی قسم کھائے ہوئے ہیں, اور اے وطن تو ہمیں جان سے پیارا. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. پاک فوج زندہ باد. اور میری طرف سے بھی یہ میسج ہے کہ ہندوستان نے اس سے پہلے ہمیں آزما کے دیکھ لیا. اب اگر ہندوستان نے کچھ کیا تھا اس کو منہ کی ایک دفعہ پھر کھانی پڑے گی. پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. آپ سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. محمد اجاد بشیر کو اجازت دیجیے کہ نئے پروگرام کے ساتھ میں خدمت حاصل ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.